अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का नाम है मुसहफ, एपिसोड है 4। सारा रास्ता वो पिछली सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए हीरे की अंगूठी के मुतालिक सोच रही थी, जो फवाद ने यकीनन इसी के ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा महमल से शादी का कह रहा होगा, तब तो घर में सच्ची में तूफान आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान इन फिरौनों को लर्जाने के लिए आना ही चाहिए। वो पुरसुकून, पुरएतमाद और मुतमईन थी। गाड़ी तवील ड्राइवे अबूर करके पोर्श में दाखिल हुई तो वो एक पुरस्ताइश निगाह खूबसूरत से लॉन पर डालकर गाड़ी से उतरी। मेन डोर पर जैसे एक सूटेड बूटेड उधेड़ उम्र शख्स जैसे इसी का मुंतजिर था। एएसपी हमायूं दाऊद, इसने जहन में अंदाजा लगाया। वो फाइल हाथ में पकड़े एतमाद से चलती हुई इसके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम, महमल इब्राहिम। आइए, एएसपी साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इसने दरवाज़ा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, फिर खुद को डिपटते हुए आगे बढ़ी। रोशनियों से घिरा हुआ बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि वो खुद को संजीदा रखने के बावजूद इसकी नज़र बार बार भटक कर आसपास का जायजा लेने लगती। एएसपी साहब किधर हैं? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इसके आगे तेज तेज चलता हुआ लॉन्च में ले आया। सर ये पहुंच गई हैं। इसने लॉन्च में कदम रखा तो एक शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो टांग पर टांग रखे सोफे पे बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी सी शेप बढ़ी हुई थी और बाल माथे तक बिखरे हुए थे। ब्लैक कोट में मलबूस, जिसके अंदर सफ़ेद शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा हुआ वाइन ग्लास पकड़े हुए वो इसे गौर से देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगाए। इसका पाला तो अभी तक बस घर के लड़कों से पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचाओं में से कोई भी मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक न था। जितना सोफे पर बैठा वो मगरूर शख्स देखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीहा मर्द इसने पहली बार देखा था। वो न चाहते हुए भी मरोब हुई। वो खामोशी से इसे बगौर जांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधी सामने वाले सोफे पर बैठी और फाइल मेज पर रख दी। ये फाइल अप्रूव करवानी है एएसपी साहब। वो टांग पर टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी खासा पुरएतमाद नजर आ रही थी। तो वो जरा सा मुस्कुराया और पास खड़े सूटेड बूटेड शख्स की तरफ देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुराकर कहते इसने जूस का ग्लास लबों से लगाया। महमल ने चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ था इन दोनों की मानीखेज मुस्कुराहट में के दौरान इसके दिल में खतरे की घंटी का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वो इस्तज़ाहिया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी थी। ये आगा इंडस्ट्रीज की फाइल है और आपकी अपनी फाइल वो कहाँ है? इसने ग्लास साइड पे रखकर झुककर फाइल उठाई। मेरी कौन सी फाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत लग रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फाइल के सफ़े पलटकर एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी, मगर बहुत तेजी से राव साहब ने आगे बढ़कर फाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर से कहें कि ये फाइल अप्रूव्ड है, सुबह इन्हें रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दें, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके और फिर रुककर एक दूसरे को देखा। हमायूं ने इशारा किया तो राव साहब मुस्कुराकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मैडम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इसे लगा वो गलत वक्त पर गलत जगह और गलत लोगों में आ गई है। इसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो कहा है जा रहा है वैसे ही करो। इसके बाजू को वो अपनी आहनी गिरफ्त में लिए घुर्राया था। लम्हे भर को तो वो जमीन आसमान महमल के सामने घूम गए। छोड़े मुझे। वो संभल ही नहीं पाई थी कि हमायूं दाऊद ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर झटके से इसे अपने सामने किया।
زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پر گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اسے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے، گھر ہی جانا تھا تو اب یہ اتنا بناؤ سگار کس لیے کیا تھا؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی انگلی سے اوپر کی، دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے پکڑی کہ وہ ہل نہیں پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پر جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں کہ میں بھائی۔ وہ چونکا، آغا فواد تیرا بھائی ہے؟ جی جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کو ادھر آنا تھا 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آغا کی بہن کیسے ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے لیے اپنی بہن کو رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا، وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ، تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے؟ اتنے عرصے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں۔ اس نے بے یقینی میں نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں فواد بھائی، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، ہمیں ایک فنکشن پہ جانا ہے۔ عام انسانوں کی طرح محمل کو بھی ہلکی پھلکی جھوٹ کی عادت تو تھی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ اس کے لبوں پر خود بخود ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا۔ کہیں لاشعوری طور پر اسے احساس تھا کہ اگر وہ فواد اور اپنے خاص ڈنر کا بتاتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتا۔ راؤ صاحب آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پر نمبر ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پر ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی کھڑی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دے رہے ہیں۔ آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بتائیں۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ چاہیے نا؟ چاہیے نا تو پھر جیسے ASP صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، ایک رات کی ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرو، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے، وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، اس کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی تھی وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی کھڑی تھی، اس کے ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب پتہ کروائیں یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس پچھل، اس نے زور سے آواز لگائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، ساکت کھڑے وجود سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کرو اور دھیان کرنا بھاگ نہ پائے۔ پچھل، اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کر گری، اور اس نے اسے دونوں بازوں سے تھام رکھا تھا تو وہ نیچے گر پڑی۔ محمل، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں پہ کچھ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا بہت خوبصورت بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔
وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہا تھا جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی، اور کدھر تھی وہ؟ اسے کتنی دیر بیت گئی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی، اور بیوٹیشن کی لگائی ہوئی ساری پنیں ابھی تک ویسے کی ویسے کس کر لگی ہوئی تھیں۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی ہے؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نظر ٹکی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں فائل سائن کروا کے واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا اس نے مجھے۔ میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے بس سچ سننا ہے، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک، نہیں تو میں تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے یہ بتاؤ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شعر دیتا رہا ہے؟ کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک اور کش لے کے اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو میں سچ۔ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لو۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جاؤ، میں یہ سب دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تیرے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے پر جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے؟ میں میریٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ جیسی سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیہہ تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لی۔ اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کی گال سے رگڑ گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں جیسی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائی سے پکڑے پکڑے بھی کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، اور وہ 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہوگی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریر متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناک زور سے گھمایا، وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کی عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کرتی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا، اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا
یہ ہماری ڈیمانڈ پر پورا اترتی ہے۔ تو وہ اسی لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتا ہی نہ تھا۔ اس کے لہجے کا افسوس اور پھر اس کی ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کی من پسند چیزیں دکھائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کی مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتا ہی نہ چلا۔ وہ آفس میں اس کے ادھر ادھر کی چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا، اور کوئی کام ہوتا تو اسے محمل سے لے لیتا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ پائی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ نہیں جانتی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کون پوچھ رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اسے علم تھا تو صرف اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا، کوئی اس سے بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد وہ تو شاید سر سے ہی مکر جائے۔ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرے قدرے دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند بکھری ہوئی تھی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک طرف کر دیا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے دو گن مین چوکس کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر پردہ واپس برابر کر دیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں مترنم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھی۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بال سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس کی ہمت ہار گئی اور اعصاب جواب دے گئے تھے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، کچھ خاص نظر نہ آیا، اور پھر وارڈروب کھولا، اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا۔ براؤن کرتا اور سفید شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈیج باندھ لیا اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کی تلاش، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کھڑکی نظر آئی۔ کھڑکی مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہوئے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کا سفید پھٹے لگے ہوئے ہیں جو میخوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، خاصی چوڑی، وہ اس سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن ہو کے محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر دیکھا تو ایک لمحے کو سر چکرا گیا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر چار دیواری کھڑی تھی، اور چار دیواری کے درمیان صرف خلا تھا۔ وہ نیچے، بہت نیچے پکا فرش تھا، اور اس گھر کے غالباً تیسری منزل پر موجود تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے، اندازہ ہوگا کہ وہاں سے نہیں نکل سکے گی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آیا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی، آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں باجی؟ وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پہ گلاس رکھ کر پریکٹس کرو تو آواز اچھی نکلتی ہے۔ وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور سے بھی نہیں۔
آ رہی تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی مڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں بلکہ برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر، یعنی کہ اس باتھ روم کے برابر، بالکل سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو؟ اسے اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے بہت بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے دیر بعد گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہیں پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ وہ برابر والے صحن میں وہ کھنگار رہی تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی دیر تھی کہ ہلکی سی آواز فضا میں گونجی، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے۔ محمل نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ اور میری بصارت، میری سماعت میں نور پیدا کر۔ گھوڑے کی پیٹھ کی طرح سوار وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی تھی اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو زمین پر رکھا اور بالآخر برابر والی چھت پر اتری تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقینی سے دیوار کو دیکھنے لگی تھی جس کے اس پار ASP ہمایوں کا گھر تھا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پر گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سی اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ اس کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نظریں پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی، تب ہی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے چھپ کر وہ اتارا، سیاہ جارجٹ کا لباس۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ اور میرے نفس میں نور ہو۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف تھا۔ محمل پھر کچھ نہیں سوجا اور وہ عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا۔ اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سیڑھی سڑک تک پہنچنا تھا، آگے اپنے گھر کا راستہ تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی جانتی تھی۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما، وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کا بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا محسوس ہوا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو چکی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب سے ابھری تو اس کے بڑھے ہوئے قدم رک گئے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کو کی آواز سن کے یہاں آئی۔ بہت اچھی تلاوت کر رہی تھی آپ۔ تلاوت نہیں، دعائے نور تھی۔
میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کال کر رہا تھا، اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے، گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں رہی تھی، آپ نے بتایا نہیں آپ اپنا نام؟ ستائشی سے کہتی ہوئی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ چمکتی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا تھا، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ بھوری آنکھیں نہیں جو شناساں تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیوں لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں پتہ تو بھٹک جاتی ہوں۔ وہ آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ وہ اسے امید کا ایک سرا نظر آیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شامس میں ہی آئی ہوں، نیو کمر ہوں۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پر ہیں، پھر نیچے کیوں؟ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود ہی اسے کہہ کر مطمئن ہو گئی، میں بھی تہجد کے لیے اوپرے ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھی تو محمل بھی متذبذب سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جس سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک رہا تھا۔ فرشتے راہداری میں تیز تیز آگے چلتی جا رہی تھی، وہ ننگے پاؤں اس کا تعاقب میں چلتی جا رہی تھی۔ مردانہ کھلے پانچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا تھا جس نے یہ سب ڈھانپ لیا تھا۔ راہداری کے اہتمام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں کافی نیچے جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھائی دے رہے تھے، آگے سب تاریکی میں گم ہو جاتا تھا۔ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک زینے سہج سہج کر اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں کے تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین ہے جس میں اس کے پاؤں دھس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل اور عریض کمرے میں کھڑی تھی، وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا ہو۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا، چھت پر بہت بڑا فانوس لگا ہوا تھا۔ ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، دیواریں روشنیوں سے جگمگا اٹھی تھی۔ چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز تھیں۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی، ایک چوکی پر بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جس پر ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی، فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔
محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ دور کی ایک تیز لہر، درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھنے لگی۔ دھوکا ہوا ہے، اعتماد کا خون ہوا ہے، فراڈ، بیوقوف بنایا گیا ہے اسے۔ اس چیز کا احساس کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کے لیے ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب کوئی جواب نہ دیا تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج بنا ہوا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی پڑا ہوا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پر وہ سرسری نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں لکھا ہوا تھا، پس لوگوں کو چاہیے اسی میں خوشی منائیں۔ قرآن پاک ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ وہ یکلخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی کچھ سوچا جو ادھر لکھا ہوا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا ہوا ہے کیونکہ تم آج صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں ہے کہ میں یہی سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کو اتارنے والے کو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بس کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پر مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ ایک لڑکی کو اس کے تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے، ڈنر کا جھانسا دے کر، خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ کا ظلم، خواہ کی مصیبت نہیں تو کیا ہے؟ نہیں محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا قطعاً نہیں؟ اس صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پر نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، وہ اسے بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھانکنا چاہیے کسی نامحرم کے۔ بالفرض کزن کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اور وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ، ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہوتے جا رہے تھے۔ چچاؤں کی قطنیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کیا تھا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ اور جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پر ابھی بھی وہ زخم کا نشان تھا جہاں حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو کوئی گواہ نہیں بنانا۔ محمل چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا، اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں
فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے ہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا، کیسے ڈٹھائی سے اس نے سیاہ فام لڑکی کو مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی وہ چینل بدل دیا کرتی، سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا اسے، اور فجر تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ مجھے گھر واپس پہنچا دے، میں پھر سے رو دینے کو تھی، مجھے تیری قسم ہے میں پھر کبھی فواد بھائی کو کہیں بھی اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ حال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ قسمت نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے چڑھتے فرشتے ذرا سا چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ رک کیوں گئی ہو؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں پھرتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں صحن سے پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود عبائے کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا، میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر ہے وہ؟ السلام علیکم۔ اور یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کی کزن سے ہے تو اس کو کیوں باتھ روم میں بند کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کیا ہے، کدھر ہے وہ جواباً بگڑ کر بولا۔ محمل سہم کر قدرے اونٹ میں ہو گئی، یہ تو وہی تھا اور وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے مگر تمہیں اس سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے اسے نہیں ہمایوں، تم اسے مجرم کی طرح ٹریٹ نہیں کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی، ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ ساری کتھا سنا کر آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال رہی تھی۔ کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کے اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پر بھل لیے۔ جب میں نے یہ بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے قدم کیوں باہر نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غررائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کرو۔ اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کو مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، مجھے اس پر رتی بھر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس نے
اس کا گنبد نہیں تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں سر، سا کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر بی بی، مجھے بحث پسند نہیں۔ خاموش رہو، اس نے جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نیم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت میں اور کیا کیا دیکھنا لکھا تھا۔ آج آغا ابراہیم کا عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح ہی صبح سب جمع تھے۔ آغا جان چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے رعونت انداز میں کرسی پر براجماع تھے۔ مہتاب تائی، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی پاس ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیز سی مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان بیٹھے تھے۔ برآمدے کی مختصر زینے پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توش پر جیم لگا کر کھا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پسر کر رہی تھی۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل پر کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی پر بیٹھا سرسری اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے سر اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھتا اور انداز سے مطمئن اور سرشار تھا۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی کا کہہ کر باہر نکل گئی اور جب شام تک واپس نہ آئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کتنے نوافل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں مانگی، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ یہ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو گئی۔ آغا جان تو سراپائے غیظ و غضب بنے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے انہیں یہ کہہ کر سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا فائدہ نہیں، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب نہ گھر واپس آئی تو گھر میں جیسے صف ماتم بچھ گیا تھا۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گھٹتی محسوس ہوئی۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس لبوں پر ایک دعا، محمل کی لاش کسی ندی نالے، کسی ہسپتال سے مل جائے اور نہ ہو جوان کی جو ان کی ساری زندگی کی محنت ریاضت رائگاں ہو جائے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی تھا، نائمہ چچی نے بلند آواز میں سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہے تھے، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان ایک دم دہاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے ایک دم دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے میں تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے زندہ یہی گاڑ دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا اسے۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا اس کا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی تاکہ ہمیں اس پر شک نہ ہو، اس لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تب نہ۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آ گیا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ، مگر گھر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلا اٹھا تھا۔ آج کے بعد کوئی اس کا نام اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی، کسی نے زور سے دروازے پر دستک دی تھی۔